اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. बात पर आ जाओ, फिर बात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह. तीसरी बात पर आ जाओ, मुस्तफ़ा का दामन. यानी बुलंद आवाज से बोलो ना, मुस्तफ़ा का दामन. कभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो ना मुस्तफ़ा का दामन. जो हर वक्त हमारी जुबान पर होता, आज भी हमारी जुबान पर आ जाए. क्योंकि आज तो माशाअल्लाह आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ा, नाते पाक भी सुनिए. साथ में कहो ना, साथ में कहो, अल्लाह की कसम खाकर कहो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी. सबकी आवाज आएगी भाई, बात खत्म कर रहा हूं. सबकी आवाज साथ में, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं. पूरा मजमा साथ में बोले ना, हमारे नबी वो नबी. बोलो, हमारे नबी वो नबी, वो नबी, वो नबी, वो नबी, वो नबी. अल्लाह की कसम, हमारे नबी वो नबी. उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, आधा हो जाए. बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी. साथ में कह दो ना, नारे तकबीर. कह दो मुस्तफ़ा का दामन. यानी बुलंद आवाज से कह दो, मुस्तफ़ा का दामन. मेरे दोस्तों, आज सबसे अच्छे पानी की तरफ मेरी माँ, बहनें, बेटियां, सबसे अच्छा पानी. आज किसी को भी पूछो भाई दुनिया में सबसे अच्छा पानी कौन सा, कहेगा ज़मज़म. बोलो क्या? हालांकि जवाब गलत. सबसे अच्छा पानी कौन सा, तो ज़मज़म. जवाब, सबसे अच्छा पानी कौन सा? हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में. बोलो, हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में है. 3000 सहाबा हमारे नबी के साथ है. 24 घंटे गुजर गए. उसके बाद में 24 घंटे गुजरने के बाद सहाबा किराम हमारे नबी के करीब आए और आकर कहने लगे, हमें पानी नहीं मिलता, हमें पानी पीने के वास्ते भी नहीं, हमारे वजू के वास्ते भी नहीं, हमारा खाना पकाने के वास्ते भी नहीं. और 3000 सहाबा ने कुछ बूढ़े बूढ़े सहाबा की तरफ इशारा किया, इनकी जानें चली जाएगी अगर पानी न मिलेगा. हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलाश करो, पानी ढूंढो. कहा ढूंढ ढांड कर आए, हमें कहीं पानी का कतरा भी न मिला. अरे पूरा मजमा कह दो सुभान अल्लाह. बुलंद आवाज से कह दो ना सुभान अल्लाह. हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक, देखो इस तरह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक बढ़ाया, उंगली मुबारक खुली थी. एक रिवायत में आता हमारे नबी ने जमीन पर हाथ रखा, एक रिवायत में आता हमारे नबी ने बर्तन में हाथ रखा, मगर दाया हाथ मुबारक था, उंगलियां मुबारक खुली थी. 3000 सहाबा फरमाते, अल्लाह की कसम, हर उंगली से पानी का चश्मा बहना शुरू हो गया. तो सबसे अच्छा पानी वो था उम्मत में जो किन की उंगलियों से निकला था. ज़मज़म का पानी बेशक मोहतरम है. बोलो, ज़मज़म का पानी बेशक मोहतरम है, बल्कि ज़मज़म का पानी मिले, हदीस में आता है, पीने से पहले दुआ मांग ले, पिए जाएगा, दुआ भी पूरी हो जाएगी. माउ ज़मज़म लिमा शुरिबा ला. हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मज़म का पानी पीने से पहले जो दुआ मांगेगा अल्लाह दुआ कबूल करेंगे. ज़मज़म का पानी भूख भी मिटा देता है, मिटा देता है. ज़मज़म का पानी के पीछे हजरत इब्राहिम का चेहरा नजर आए, हजरत हाजरा का चेहरा नजर आए, हजरत इस्माइल का चेहरा नजर आए, और ये उंगलियों के पीछे ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा का चेहरा अनवर नजर आए. तो ये पानी सबसे मुबारक है. सही में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर बोलो ना कोई नबी. एक मर्तबा मानवे ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करे, अल्लाह पर भरोसा करे. एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम बीवियों के पास गए. बोलो किसके पास गए? पहले बीवी जैसे हजरत आयशा के घर गए, कुछ खाने को है. आयशा ने फरमाया बोलो नहीं. फिर दूसरी बीवी हजरत हफ्सा, कुछ खाने को है? बोलो मिला नहीं. तीसरी बीवी हजरत उम्मे सलमा, कुछ खाने को है? बोलो जवाब मिला नहीं. फिर हजरत मैमूना, बोलो जवाब मिला. तमाम बीवियों के पास गए और सोचो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी भूख लगी होगी कि तमाम बीवियों के घर में जाकर पूछते कुछ खाने को है. जब मना करती है तो दूसरी बीवी के घर वहां मना. आखिर में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और कहा कि बेटी के घर चला जाओ.
اور بیٹی کے گھر جانا کوئی آسان کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت حسن اور حضرت حسین چاروں گھر میں ہیں، حضرت علی نے دروازہ کھولا، ہمارے نبی کا آئیے، ہمارے نبی آئیے، مرحباً مرحباً، آئیے آپ آئیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرے، سلام کا جواب دیا، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فاطمہ نے پوچھا ابا آنا کیسے ہوا؟ کہا بیٹا بھوک بہت لگی ہے، کھانے کو کچھ ہے تو دے دو، بھوک بہت لگی ہے، کھانے کو کچھ ہو تو دے دو۔ اے میرے پیارو، حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا ابا 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے، ہمارے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں۔ اور حضرت فاطمہ نے روتے روتے کہا حسن بھی بھوکے ہیں اور حسین بھی بھوکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے شوہر بھی بھوکے ہیں، ہم خود انتظار میں ہیں کہ کچھ کرے اور کھانے کا انتظام کرے، کیونکہ بچوں کا کھانا ضروری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندازہ لگاؤ، اپنی ساری بیویوں کے گھر سے، اپنی بیٹی کے گھر سے جب جانے لگے، حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ تھوڑی دیر میں کہیں سے ہدیہ آیا، یعنی حضرت فاطمہ کے گھر پر ہدیہ آیا، 2 روٹی اور تھوڑا سا گوشت پکا ہوا۔ بولو کتنی روٹیاں اور تھوڑا سا گوشت پکا ہوا آیا۔ حضرت فاطمہ کے گھر پہ جب ہدیہ آیا تو حضرت فاطمہ اپنے شوہر کو دیکھے، علی کو، علی دیکھے فاطمہ کو، آپس میں باتیں، یعنی آنکھوں آنکھوں میں باتیں ہو رہی کہ نہیں تم بھی نہیں کھاؤ گی، میں بھی نہیں کھاؤں گا، بچے بھی نہیں کھائیں گے، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا۔ حضرت علی نے کہا میں صبر کر کے سو جاؤں گا، فاطمہ تو بھی صبر کر کے سو جانا اور حسن اور حسین کو پیار سے سلا دینا۔ میری ماں بہنیں سنے کیا محبت کا عالم ہوگا کہ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ علی کہتے میں بھی صبر کر کے سو جاؤں رات میں، تو بھی آرام سے سو جانا، حسن حسین کو پیار محبت سے سلا دینا، لیکن میں جاتا ہوں اور اللہ کے رسول کو بلا کر لاتا ہوں۔ حضرت علی دوڑے دوڑے گئے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیے واپس گھر پر آئیے، 2 روٹی آئی ہے، کچھ پکا ہوا گوشت آیا ہے۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے تو حضرت فاطمہ نے کہا میں نے چھپا کر رکھا ہے، حسن اور حسین نے دیکھا نہیں ہے، ان کو میں دوسری طرف لے جا کے سلا دوں گی، آپ آرام سے 2 روٹی اور پکا ہوا گوشت کھائیے۔ بتاؤ ہمارے نبی کھائیں گے؟ میں نے پورا مجمع بولو نا، ہمارے نبی کھائیں گے؟ اللہ کو بتانا تھا کمال حضرت فاطمہ کا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا دونوں بچوں کو بلاؤ، حسن حسین کو بلاؤ، اٹھاؤ، ان کو کہو کہ دسترخوان تیار ہو رہا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول بہت تھوڑا سا پکا ہوا گوشت ہے اور روٹیاں بھی بہت چھوٹی ہے، بڑی بڑی روٹیاں نہیں ہے، آپ کے لیے بھی اتنا کافی نہیں ہوگا، اگر علی آ گئے، میں آ گئی، حسن حسین آ گئے تو آپ کو کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اے فاطمہ علی کو بھی بلاؤ، تم بھی بیٹھ جاؤ، حسن حسین کو بھی بلاؤ، اور لاؤ وہ جو برتن میں 2 روٹی آئی ہے اور جو تھوڑا سا پکا ہوا گوشت آیا وہ برتن لاؤ۔ وہ برتن لایا گیا، اس پر کپڑا تھا، ہمارے نبی نے اپنے مبارک ہاتھ سے کپڑا اٹھایا، پورا بھگونا سالن سے بھرا ہوا تھا، بولو سبحان اللہ، اور روٹیاں اتنی زیادہ تھی۔ تو حضرت فاطمہ چوکی، کہا کہ یہ کیا ہوا؟ تو ہمارے نبی نے مسکرا کر پوچھا کہاں سے آیا؟ من این ھذا، کہاں سے آیا؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا ہدیہ دینے والے نے تو اتنا بڑا ہدیہ، بولے اتنا بڑا ہدیہ۔ تو حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو نے کہا اللہ کے رسول آپ پوچھ رہے کہاں سے آیا؟ تو میں بتا رہی ہوں ھذا من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے تو بھر بھر کے اللہ دیتا ہے، اسے کوئی روکنے والا۔ ہمارے نبی اس جواب سے اتنے خوش ہو گئے، کہا بنو اسرائیل میں جو مقام حضرت مریم کو ملا، میری امت میں اس سے بڑا مقام اللہ نے تجھے عطا کر دیا ہے، کیونکہ حضرت مریم نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ جب حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آ گئے تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا تھا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت مریم نے کہا تھا بے موسم پھل آ گئے، دینے والا اللہ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے عطا کرتا۔ ہمارے نبی فرماتے جو جواب حضرت مریم نے عطا کیا آج میری بیٹی فاطمہ نے بھی وہی جواب عطا کیا، تمہارا مقام بھی بہت اونچا ہے فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردارن اللہ بنائے گا تو میری بیٹی فاطمہ کو بنائے گا، بولو سبحان اللہ۔ تو میرے پیارو یہ واقعہ سنا کر میں کیا بتانا چاہتا ہوں، ایک تو اللہ پر بھروسہ، بولو اللہ پر۔ ہمارے نبی اسی سبق کو دہرانے کے لیے سب کے گھر گئے تاکہ سب کو یقین ہو جائے کرنے دھرنے والا کون؟ میں نے بولو نہ دینے والا کون؟ اور دوسری بات جو نبی کی اتباع کرے، جو نبی سے محبت کرے۔ آج ہم کو روزی کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ہم نبی سے محبت نہیں کرتے۔
ابھی میں ایک آواز دوں گا, آپ سب لوگ کہو گے, بولو نا مصطفیٰ کا دامن. ایسا آہستہ نہیں نا, بلند آواز سے. قاری عبد الباطن بھی خوش ہو جائے کہ ان میں جان ہے. بولو نا مصطفیٰ کا دامن. اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کرم کرنے والا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہم پر احسان کرنے والا. ابھی وہ ہمارے بیٹے انس نے ایک مصرے میں جو بات کہی, کاش کہ وہ بات اگر ہم کو سمجھ میں آئے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا ہمارے نبی مکے میں لا الہ, بولو نا لا الہ, لا الہ. تو کسی نے کہا ہمارے نبی کو, کب تک ہم غریبوں کے محلے میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا, ہم غریب تو پڑھ بھی لیں گے, اگر یہ دین سچا ہے تو مکے کے پہلوان کو دعوت دو. کس کو دعوت دو؟ مکے کے بڑے پہلوان کو دعوت دو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کون پہلوان کا؟ رکانہ. بولو کیا نام تھا؟ رکانہ. ساتھ میں بولو کیا نام؟ رکانہ کو دعوت دو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین تو سچا ہے, میں ان کو بھی دعوت دوں گا. ہمارے نبی گئے اور رکانہ سے ملے. بہت لمبا واقعہ ہے, میں آپ کو بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں کس طرح ہمارے نبی گئے اور کتنی دیر کے بعد ملاقات ہوئی. لیکن خیر ہمارے نبی کی جب رکانہ سے ملاقات ہوئی اور ہمارے نبی نے فرمایا, رکانہ قل لا الہ الا اللہ تفلح, اے رکانہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. تو رکانہ نے کہا ایسے تھوڑی کلمہ پڑھوں گا. تو ہمارے نبی نے کہا کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ کہا کشتی لڑیں گے, کیونکہ حضرت رکانہ بہت بڑے پہلوان, ان کے بارے میں یہاں تک لکھا وہ بیٹھ جاتے تھے تو 40 پہلوان مل کر ان کو کھڑا نہیں کر سکتے تھے. یعنی وہ ایک جگہ بیٹھ جائے نا تو 40 پہلوان مل کر اٹھانا چاہے. کیا طاقت ہوگی رکانہ کی, بولو نا سبحان اللہ. وہ کیا کہہ رہے معلوم, آؤ محمد, ہم تو بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے آؤ محمد میدان میں آؤ, کشتی ہو جائے گی. ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کون ہوگا؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو کے کہا, اللہ نے مجھے کشتی کے لیے نہیں بھیجا, اللہ نے مجھے لڑائی کے لیے نہیں بھیجا, لیکن اگر اس شرط پر بھی تو ایمان قبول کرتا تو میں کشتی کے واسطے بھی تیار ہوں. بولو سبحان اللہ. تو رکانہ کہتے نا ایسے تھوڑی, یہاں تھوڑی, میدان میں دونوں طرف جمع ہوں گے لوگ. اب وہ مکے کا زمانہ, میدان میں دوسرے دن جمع ہوئے. بولو ایک طرف رکانہ اور ایک طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اور پورا مکہ ایک آواز دے رہا ہے رکانہ 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 رکانہ. جیسے آپ نے اسٹیڈیم میں دیکھا ہوگا ویسے آواز آ رہی ہے چاروں طرف سے رکانہ, کیونکہ سب کو معلوم ہے رکانہ بہت بڑے پہلوان ہیں, بڑے بڑوں کو گرا دیا ہے. اور یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, ہمارے نبی اب کھڑے ہوئے, وہاں رکانہ کھڑے ہوئے. ابھی تو ہمارے نبی کھڑے ہوئے, کان میں رونے کی آواز آ گئی. ہمارے نبی حیران ہو گئے, کون رو رہا ہے؟ پیچھے مڑ کر دیکھے تو حضرت ابو بکر دھاڑے مار کے رو رہے. ہمارے نبی گئے, ابو بکر رو کیوں رہے؟ اللہ کے رسول مجھے معلوم ہے 2 دن ہو گئے آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا, اور سامنے وہ رکانہ جس کو 40 پہلوان کھڑا نہیں کر سکتے, آپ ان کا مقابلہ کرو گے؟ اور حضرت ابو بکر نے فرمایا, میرے اللہ کی قسم اگر آپ کو ذرا بھی چوٹ آئی ہے ابو بکر جان دے دے گا, میں اپنی جان دے دوں گا, مگر آپ کے بدن مبارک پر کوئی چوٹ برداشت. ہمارے نبی نے فرمایا, ابو بکر فکر مت کرو, ان اللہ معنا. کون ہمارے ساتھ میں ہے؟ اور پھر وہاں رکانہ کی آواز آتی ہے, چونکہ رکانہ تو کشتی کے میدان کے اور یہ پہلوانی کے میدان کے بہت بڑے ہیرو تھے. اسے رکانہ نے وہاں سے کہا, بھائی او محمد کیا کرو گے, کیا کرو گے؟ بولو صلی اللہ ہو. کیا میں پہلے تم پر مقابلے کے لیے آگے بڑھوں, تم ڈیفینس کرو گے؟ کہ کشتی کا قاعدہ ایک مارے دوسرا روکے, پھر دوسرا مارے اور پہلا والا. تو کہا میں پہلے حملہ کروں, آپ ڈیفینس کرو گے, یا آپ پہلے مجھ پر حملہ کرو گے, میں ڈیفینس کروں گا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا, رکانہ پہلے تو مجھ پر حملہ کرے گا, پہلے تو آگے بڑھے گا, تاکہ کوئی قیامت تک نہ کہے کہ نبی نے کسی امتی پر ہاتھ بڑھایا تھا. آ جاؤ رکانہ, آ جاؤ. او رکانہ, اور سارا مجمع رکانہ کی طرف. اور رکانہ کی جو عادت تھی, پہلے کچھ ادھر دوڑے, کبھی ادھر دوڑے, پھر ادھر دوڑے, پھر ادھر دوڑے. ہمارے نبی ایک جگہ پر کھڑے, رکانہ دوڑتے 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 آئے, اور سارے مکہ والے دیکھ رہے. جب رکانہ بالکل ہمارے نبی کے قریب آئے, بولو سبحان اللہ, جب رکانہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے, ہمارے نبی نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک کو یوں پھیلا دیا, بولو سبحان اللہ.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک کو یوں پھیلا دیا, اچانک رکانہ جیسے اچھل گئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں آ گئے, اور ہمارے نبی نے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ زمین پر رکھ دیا اور کہا رکانہ تم ہار گئے, میں جیت گیا. بھئی زمین پر تو میں نے تمہیں رکھ دیا. اور رکانہ حیران, کیونکہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ ایسے اچانک اچھلے اور ہاتھ میں آ جائے. تو رکانہ یوں دیکھ رہے, کہتے نہیں ایک اور بار. کیا ایک؟ جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں نا پہلی بال پہ آؤٹ ہو گیا, نو بال, یا کوئی کہے گا ٹرائی بال. ہاں ہمارے زمانے میں بہت ہوتا تھا, اب معلوم نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا. نو بال نے ٹرائی بال کہا ایک اور مرتبہ. تو ہمارے نبی نے کہا کوئی بات نہیں, جاؤ جاؤ پھر آؤ. کہاں رکانہ گئے, بولو گئے, وہاں جا کر پھر بالکل اپنے آپ کو گرم کیا, اور گرم کرنے کے بعد جو دوڑے, کھڑے رکانہ دوڑتے دوڑتے آگے بڑھتے گئے اور پہلوانی کی چال چلتے گئے. لیکن جیسے ہمارے نبی کے قریب آئے اچانک ہوا میں گئے اور اڑتے ہوئے ہمارے نبی کے دونوں ہاتھوں میں آ گئے, اور ہمارے نبی نے بڑے پیار سے زمین پر رکھ کر کہا رکانہ تم ہار گئے, میں جیت گیا. پھر رکانہ اٹھے, کہا کہ نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, ایک اور. تو حضرت ابو بکر دوڑتے ہیں, نہیں اب کوئی چانس نہیں دیا جائے گا. دو چانس دے دیے گیا, اب میرے نبی کوئی چانس نہیں دیا جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر فکر مت کرو, آسمان پر ان کی ہدایت کا فیصلہ ہو چکا ہے. بولو آسمان پر ان کی ہدایت کا فیصلہ ہو چکا. اور رکانہ تیسری مرتبہ اپنے آپ کو پورا گرم کرتے ہوئے آئے. جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے, ہمارے نبی نے اپنے دونوں مبارک رحمت والے ہاتھوں کو پھیلایا. رکانہ آتے گئے, ہوا کی طرف اڑتے گئے, ہمارے نبی کے جیسے گود میں آ گئے, جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو پیار و محبت کے ساتھ زمین پر رکھے. اس طرح ہمارے نبی نے رکانہ کو کہا رکانہ ہار گئے, میں جیت گیا. رکانہ کھڑے ہوئے, سننا, رکانہ کھڑے ہوئے, کہا میرے محبوب میرے نبی ہاتھ پھیلاؤ, مجھے کلمہ پڑھنا ہے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے اپنے ہاتھ مبارک کو آگے نہیں بڑھایا, ہمارے نبی نے ایسے رکانہ کو گلے لگایا اور آواز آئی اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیر اب سارے جو مکہ کے بڑے بڑے لوگ تھے نا, وہ رکانہ کو, اے رکانہ, اور رکانہ ہار گئے, مگر یہ ایمان قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہار گئے, کوئی اور دیکھ لیتے. ایمان قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے رکانہ پہلوان تھے, کہا مکہ والوں تم یہ سمجھتے ہو کہ میں زمین پر آ گیا اس لیے میں نے کلمہ پڑھا؟ بھائی 3 مرتبہ مجھے زمین پر رکھا اس لیے میں نے کلمہ پڑھا. کہا قسم اللہ کی میں نے اس لیے کلمہ نہیں پڑھا کہ مجھے پہلی مرتبہ بھی زمین پر رکھا, دوسری مرتبہ بھی رکھا, تیسری مرتبہ میں نے اس لیے کلمہ نہیں. تو سارے مکہ والے پھر کلمہ کیوں پڑھا؟ ارے ہار گئے, بعد میں مقابلہ کر لیں گے, کلمہ. کہا میں نے کلمہ اس لیے پڑھا کہ بہت کشتیوں میں گیا ہوں, بہت اکھاڑے میں گیا ہوں, بہت لڑا ہوں. جب سامنے والا کنٹرول کرتا ہے نا تو یہ اٹھا کر زمین پر پٹکتا ہے. میرے محمد نبی نے جتنی مرتبہ کنٹرول کیا, ماں اتنا پیار سے بچے کو زمین پر نہیں رکھتی جتنے پیار سے محمد نے مجھے زمین پر رکھا ہے. میرے دوستو, یہ ہمارے نبی کے اخلاق تھے, عزائم تھے. ہم بولو نا محبت کرتے, آواز نہیں آ رہی احمد آباد والی, یہ بات تو پرانی ہو گئی. بولو محبت کرتے اور کرتے. کون تیار ہے آج احمد آباد والوں بالکل پیار محبت کے ساتھ؟ یہ میری یہ بات بھی قبول کر لو, ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن, اور پورا مجمع بلند آواز سے بولے گا محبت کرتے اور کرتے. مصطفیٰ کا دامن, مجتبیٰ کا دامن, مرتضیٰ کا دامن, کلیم اللہ کا دامن, حبیب اللہ کا دامن, نجی اللہ کا دامن, صفی اللہ کا دامن, بشیر کا دامن, نذیر کا دامن, سراج کا دامن, مقتصد کا دامن. بولو مدثر کا دامن, مزمل کا دامن, طٰہٰ کا دامن, یاسین کا دامن. بولو مصطفیٰ کا دامن. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.